बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद फाइल्स के नए वीलॉग के साथ हम हाजिर हैं। हसीना वाजिद की बांग्लादेश में हुकूमत जाने के बाद और डॉक्टर यूनुस की वहाँ पे आने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के हालात बहुत ज़्यादा बेहतर हुए, सफारती सतह पे भी और उसके साथ मिलिट्री टू मिलिट्री डोमेन में भी। अगर हम बात करें, बांग्लादेश इस वक्त अपनी एयर फोर्स को बहुत ज़्यादा अपग्रेड करना चाहता है और उसके लिए एक कमेटी बनाई गई और वो कमेटी दुनिया के अंदर अवेलेबल मुख्तलिफ जो एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट, उनसे उनका जायज़ा लिया और J-10C के हवाले से भी चाइना के साथ भी एक एग्रीमेंट के हवाले से भी काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हुई। तो अब जो हमें ताज़ा तरीन जो सूरत हाल नज़र आ रही है कि बांग्लादेश जो है, बावजूद इसके कि इंडिया उसको मुसलसल धमकियाँ दे रहा है, पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ख़रीदने में दिलचस्पी रखता है। इस हवाले से बात करेंगे फैसल रज़ा ख़ान से। सबसे पहले जी फैसल, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब, बांग्लादेश की जो मुसल्लह अफवाज हैं वो जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए उनका सिलसिला कई दहाइयों से रुका हुआ है कि उसकी बुनियादी वजह आपके भी इल्म में है कि वाहिद वजह जो है बांग्लादेश की तरक्की, बांग्लादेश की मुसल्लह अफवाज को जदीद खतूत पर उस्तवार करने में रुकावट वो जो है वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद थी। उन्होंने महज इंडिया की खुशनुदी हासिल करने के लिए ये प्रोसेस पूरा जो है वो पिछले 2-3 दहाइयों से रोक रखा था। अच्छा, ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि किसी भी मुल्क का जो दिफा है या दिफाई ज़रूरियात हैं उनको पूरा करना या मुसल्लह अफवाज को जो है वो तरक्की देना, ये उस मुल्क का मुकम्मल तौर पे हक़ होता है। इंडिया जो है वो इस वक्त घिनौनी साजिश पहले भी करता रहा कि उन्होंने इनको रोका और रुकावटें पैदा की, और फिर जो है वो कठपुतली जो शेख मुजीबुर रहमान के ज़रिए पहले तो उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान या बंगाल को जो है वो पाकिस्तान से या मगरबी पाकिस्तान से अलहदा किया। उसके बाद इंडिया ने तवील अरसा बांग्लादेश को जो है और उसके अवाम का इस्तेहसाल किया, वो चाहे मुआशी लिहाज से था, चाहे वो आबी लिहाज से था, चाहे ऊपर डैम बनाए और बाकी टिस्टा रिवर और दीगर ब्रह्मपुत्रा और वो सारी चीज़ें हमें पहले भी हमने बयान की हैं। फिर शेख मुजीब की जो बेटी है हसीना वाजिद, उसके ज़रिए जो है वो रॉ के लोगों को प्लांट किया बाकायदा इंडियंस ने बांग्लादेश की फोर्सेस के अंदर और बाकी, और उनको उनका दिफा जो है वो कमज़ोर किया। वो चाहते थे कि बांग्लादेश महकूम रहे अपनी ज़रूरियात के हवाले से और बांग्लादेश की जो फोर्सेस हैं वो किसी हवाले से मजबूत ना हो सकें। इसी वजह से बांग्लादेश को अब म्यांमार से बहुत ज़्यादा थ्रेट्स हैं, बांग्लादेश को बे ऑफ बंगाल के अंदर थ्रेट्स हैं, क्योंकि अब जो है वो इंडियन माहिरीन, जब बांग्लादेश ने ये स्टेप्स लेने शुरू किए हैं पाकिस्तान के साथ, चीन, तुर्की, यूरोपियन यूनियन, ख़ास तौर पे इटली, तो इंडिया जो है वो उसके माहिरीन बार बार ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश पे चढ़ाई कर दी जाए, उस पर फ़िज़ाई हमले किए जाएँ, बे ऑफ बंगाल के अंदर उसका टोटल ब्लॉकेट कर दिया जाए और जो सिफारती सतह पे उसका बाइकआउट किया जाए। बहुत सारे मुआहदे ज़ाहिर है उन्होंने कैंसिल भी किए हैं, लेकिन बांग्लादेश जो है वो बड़ी सुरत के साथ, बड़ी तेज़ी के साथ और हंगामी बुनियादों पे दिफाई मुआहदे कर रहा है मुख्तलिफ ममालिक के साथ। अब दूसरी जानिब एक बड़ी अहम खबर है जो आपने इशारा किया ना कि इंडिया जो है वो अभी भी वहाँ पे मदाखलत कर रहा है, तो इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस का एक वफ्द जो है वो 4 रुकनी वफ्द है जो कि मेजर जनरल कुंदन कुमार सिंह की क़यादत में, जो कि एडिशनल DGMI हैं इंडिया के, उन्होंने 14 से 16 अक्टूबर को ढाका का दौरा किया और ये दौरा एक दिन मज़ीद एक्सटेंड किया 17 अक्टूबर तक। और इस दौरान जो है वो ये इंडिया का कोई भी पहला वफ्द है जो कि शेख हसीना वाजिद के जो है वो माज़ूल होने के बाद और मशहूर अगरतला जाने के बाद और मुल्क छोड़ने के बाद और इंडिया में पनाह लेने के बाद और प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की हुकूमत आने के बाद पहला वफ्द जो आया, उसको बड़ा खुफिया रखने की कोशिश की गई है, लेकिन बहरहाल ये चीज़ें बाहर निकली हैं और इस वक्त बांग्लादेश की जो अवाम है वो बड़े सख्त गुस्से में भी है। अच्छा, इस वफ्द ने न सिर्फ बांग्लादेश की आर्मी के ऑपरेशंस, प्लान्स, इंटेलिजेंस, फोर्सेस इंटेलिजेंस, आर्मी एविएशन, एजुडेंट जनरल, क्वार्टर मास्टर जनरल और आर्मी सप्लाई यूनिट्स के जो सरबराहान हैं उनसे मुलाकातें की, और इसका बुनियादी मकसद ये था कि बांग्लादेश की जो मुसल्लह अफवाज हैं वो सोच क्या रही हैं, वो किस किस्म के हथियार जो हैं वो हासिल कर रहे हैं और मुख्तलिफ मंसूबे क्या हैं। ज़ाहिर है वो जो प्लांटेड पिम्प्स हैं रॉ के, इंडियन रॉ के, वो अभी भी बांग्लादेश के अंदर जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं। अच्छा, दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़, जब ये वफ्द जो है वो ढाका पहुंचा है तो जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं जो जनरल वकारुज़्ज़मा, वो इसी असना में बांग्लादेश आर्मी के दीगर जनरल ऑफिसर्स जो हैं उनके हमरा ढाका से
جو ہے وہ لال منیر ہاٹ اور جو ہے وہ ٹھاکر گاؤں، یہ دو جگہیں ایسی ہیں جو کہ بالکل انڈین مغربی بنگال کے پاس جو چکن نیک کا علاقہ ہے، جو ان کا آپ کہہ لیں سلیگوڑی کوریڈور ہے، وہ بالکل اس کے ساتھ یہ اسٹریٹجک سٹرپس ہیں، آپ کہہ لیں کہ یہ جنگ عظیم دوم کی، ٹھیک ہے، اور ان اسٹریٹجک ایئر سٹرپس کے اوپر ان کو بہتر بنایا گیا ہے. چائنا اس کو جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ بہتر کر رہا ہے اور یہاں پہ ایئر بیسز بنانے کا جو ہے وہ پورا سلسلہ ہے. دوسری طرف مغربی بنگال کے اندر جو انڈین کمانڈ ہے اور پھر جو سلیگوڑی کوریڈور کے ساتھ کمانڈ ہے، وہاں پہ رفال طیارے جو ہیں وہ انڈیا نے اسٹیشن کیے ہوئے ہیں اور ایئر ڈیفنس سسٹمز لگائے ہوئے ہیں بنگلہ دیش کے خلاف. تو یہ بڑا ایک اسٹریٹجک میسج تھا بنگلہ دیشی آرمی چیف کا اس ڈیلیگیشن کو، اور وہ نہیں ملے اس ڈیلیگیشن سے. تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ انڈین ڈی جی ایم آئی، ایڈیشنل ڈی جی ایم آئی جو ہے وہ ڈھاکہ آتا ہے سنگل لینے کے لیے، لیکن انڈین بنگلہ دیشی آرمی چیف اس سے نہیں ملتے. تو یہ اسٹریٹجک میسج تھا کہ بھائی آپ ہماری جان چھوڑ دیں. اچھا، اس حوالے سے اسلام آباد فائلز نے دو بہت اہم وی لاگز کیے تھے، جن میں پہلا وی لاگ نمبر 122 ہے، جس کا جو عنوان تھا، جس کا تھم نیل تھا بنگلہ دیش کو فائٹر جیٹ درکار، پاک چین آپشنز موجود ہیں، انڈیا کمزور، بنگلہ فضائیہ کے لیے سرگرم. خالد صاحب، اس وقت بنگلہ دیش کی مسلح افواج کو جدید خطوط پہ استوار کرنے کے لیے ڈھاکہ کیا اقدامات کر رہا ہے؟ جیٹ اینڈ سی کے حوالے سے تو بڑی باتیں آئیں گی. عمران صاحب دیکھیں جی، جو انڈیا اور حسینہ کے ریلیشن تھے، اس میں تو بنگلہ دیش کا جو دفاعی نظام تھا، بنگلہ دیش کی مسلح افواج تھی، وہ بہت پیچھے رہ گئی تھی، کیونکہ انڈیا نے ایسا دبایا ہوا تھا ان کو اور ایسا ان کے ساتھ ریلیشن تھا کہ وہ بنگلہ دیش جو ہے اس میں ترقی نہیں کر سکا دفاعی نظام میں. اب جا کے ان کو احساس ہوا ہے کہ ہمیں اس ریجن میں زندہ رہنے کے لیے اپنا دفاع بھی مضبوط کرنا ہے، ٹیکنالوجی بھی لانی ہے، اور اب انہوں نے جو سارے ممالک ہیں ان کے ساتھ اپنے فوج کو جدید خطوط پر استوار کرنا شروع کر دیا ہے. اور 4 ایسے ممالک ہیں جن کے ساتھ وہ دفاع کے شعبے میں تعاون کے لیے بھی تیار ہیں، اور یہ مستقبل قریب میں یہ طے بھی ہو جائے گا کہ ان ممالک جو ہیں وہ بنگلہ دیش کے ساتھ مکمل تعاون کر رہے ہیں، جس میں ترکیہ، چین اور اٹلی بھی شامل ہے. یہ بنگلہ دیش کو مدد فراہم کر رہے ہیں، تعاون فراہم کر رہے ہیں. اس سلسلے میں چین سے جو ہے 20 کی تعداد میں میڈیم رول کمبیٹ ایئر کرافٹ جو ہیں جیٹ اینڈ سی، وہ حاصل کیے جا رہے ہیں. یہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ بنگلہ دیش اتنی بڑی ڈیل میں جا رہا ہے. اور ترکیہ سے بھی 6 کی تعداد میں T-129 جو ہیں لائٹ اٹیک ہیلی کاپٹر، وہ بھی خریدے جا رہے ہیں. ترکیہ اور اٹلی سے بھی جو گراؤنڈ بیسڈ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ خریدنے کی ان کی ارادہ رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے جو لانگ رینج ریڈارز ہیں وہ بھی خریدنے کے لیے وہ تیاری کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بنگلہ دیش ترکیہ سے سائپر فضائی نظام جو ہے دفاعی نظام وہ خریدنے بھی جا رہا ہے، اور دوسرے دفاعی نظام پر بھی اس کا انحصار ہے. اس کے حوالے سے بات چیت جاری ہے. چینی ساختہ فضائی دفاعی نظام کو بھی ڈھاکہ جو ہے زیر غور لا رہا ہے. اس طرح بنگلہ دیش جو ہے ڈرونز کے علاوہ آرمڈ وہیکل، گائیڈڈ ہتھیار، یہ ساری چیزیں اب اس کی دلچسپی ہے. ہر شعبے میں بیسکلی وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی اپ گریڈیشن بہت ضروری ہے. آبسلیٹ ایئر فورس ہے، آبسلیٹ ان کی بات ضرورت بن گئی نا، اب علاقے میں رہنے کے لیے ضرورت بن گئی کہ یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. اچھا خالد صاحب، کو اٹلی کے ساتھ ان کا بات چل رہی تھی یورو فائٹر ٹائفون کی، اس کے حوالے سے کیا؟ جی عمران صاحب، بالکل یہی معاہدہ جو تھا، جہاں ہم نے ذکر کیا کہ 4 ممالک کے ساتھ اس کا چل رہا ہے، تو اٹلی کے ساتھ بھی یورو فائٹر جو ٹائفون کی ڈیل ہے وہ بھی بنگلہ دیش کرنے جا رہا ہے. اور اس سلسلے میں اطالوی کمپنی کے ساتھ ان کا فضائیہ کو یہ طیارے فروخت کرنے کا، مرمت کرنے کا، آلات کی فراہمی اور پائلٹس اور عملے کو تربیت دینے کا معاہدہ جو ہے یہ بھی اس میں شامل ہوگا، اور یہ بھی اٹالین کمپنی کی ذمہ داری ہوگی. اور بنگلہ دیش اور یورو فائٹر ٹائفون کے جدید ترین جو TR-3 ورژن خرید رہا ہے، اور اس میں ایکٹیو الیکٹرانکلی اسکینڈ اور ارے ریڈار سے بھی یہ لیس ہیں. تو ابتدائی طور پر 10 لڑاکا طیارے جو ہیں وہ خریدے جائیں گے. اچھا، 10 طیارے کی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. ہم نے اس حوالے سے جو پاکستان اور بنگلہ دیش کے بڑھتے ہوئے دفاعی تعلقات تھے، اس حوالے سے ایک ویلاگ کیا تھا 153، جس میں ہم نے خصوصی طور پہ بات کی تھی کہ چین سے جیٹ اینڈ سی طیاروں کا ایک اسکواڈن کی خریداری کی صورت میں ایک اسکواڈن GF-17 تھنڈر بھی اس کا آپشن ہے بنگلہ دیش کا. اور اب یہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ اس حوالے سے بڑی واضح کر رہی ہیں کہ بنگلہ دیش کی جو اس خواہش ہے اس میں آہستہ آہستہ شدت آتی جا رہی ہے، یا وہ اپنے بجٹس کو دیکھتے ہوئے اور گراؤنڈ ریالٹیز کو اور ایک اسٹریٹجک صورتحال اس پورے ریجن کی دیکھتے ہوئے بنگلہ دیش کی ملٹری لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کا GF-17 بلاک 3C بھی خریدنا چاہیے. فیصل، کیا ہے ایسی بات
وہ خریدنا چاہتے ہیں یا صرف کہانیاں ہیں؟ نہیں عمران صاحب، کہانی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ بنگلہ دیش کی فضائیہ جو ہے وہ ہم اپنے 2 وی لاگ جو تھے، وی لاگ نمبر 122 اور 153، اس کے اندر ہم نے بڑی تفصیل سے یہ ڈسکس کیا تھا کہ بنگلہ دیش کو خطرات کیا ہیں، بنگلہ دیش کی ضروریات کیا ہیں، اور بنگلہ دیش کیسے ان کو پرسو کر سکتا ہے. اچھی بات یہ ہے کہ کریڈٹ لائنز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں بنگلہ دیش کو چین سے بھی، بہت بڑی کریڈٹ لائن ڈیفینیٹلی، اور ترکیے نے بھی دی ہے اور پاکستان بھی دے رہا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو یورو فائٹر ٹائفون کی خالد صاحب نے بات کی، اٹلی جو ہے وہ بھی تعاون کر رہا ہے. دسمبر میں اٹلی کی وزیر اعظم جو ہیں جورجیا میلونی، وہ دورہ کر رہی ہیں بنگلہ دیش کا، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ ان کا یہ معاہدہ فائنل ہو جائے گا یورو فائٹر ٹائفون کے حوالے سے. اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش جو ہے وہ ظاہر ہے وہ جو بنگلہ دیش کے اس وقت FT7 یا F7 طیارے ہیں وہ چینی ساختہ ہیں، ان کو ریٹائر کرنا ہے بنگلہ دیش نے. جو ان کے پاس جو ہے وہ MiG 29 طیارے ہیں وہ بھی بنگلہ دیش جو ہے ان کو ریٹائر کرنے جا رہا ہے. تو اس کے لیے ان کو ظاہر ہے یہ مین سٹریم ان کے لڑاکا طیارے تھے جو انٹرسیپٹر تھے، بیسیکلی اٹیک رول میں آپ کہہ لیں، یا وہ زیادہ جو ہے وہ حاوی تو نہیں ہو سکتے تھے، لیکن دفاع کے حوالے سے بہرحال ان کے پاس یہ موجود تھے. لیکن یہ آبسلیٹ ہو چکی ہے ٹیکنالوجی. اب اس گیپ کو فل کرنے کے لیے جہاں J-10C آ رہے ہیں تو وہاں پہ ان کو لائٹ ویٹ جو ہے وہ ایئر کرافٹ جو ہیں وہ درکار ہیں. تو JF-17 بلاک 3 جو ہے وہ ان کی ضروریات کو ظاہر ہے پورا کرتا ہے، اور ایئر کرافٹ ملٹی رول بھی ہو. جی ڈیفینیٹلی. اور ہم بنگلہ دیش کی فضائیہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان سے جو ہے وہ JF-17C بلاک 3 طیارے جو ہیں وہ لیے جائیں گے. 16 کے قریب طیارے ابتدائی طور پہ لینے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے بنگلہ دیش کی طرف سے. اور یہ طیارے اس کے لیے $720 ملین کی جو رقم ہے وہ بھی کسی نہ کسی ذریعے سے اس کو جو ہے وہ ارینج کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کے ساتھ جو گفت و شنید ہے اس حوالے سے وہ بھی شروع ہو چکی ہے. اچھا، بنگلہ دیش کی جو فضائیہ کے سربراہ ہیں جو انہوں نے بات کی خالد صاحب نے، بڑی امپورٹنٹ ہے اس تناظر میں کہ ان کے جو سربراہ ایئر چیف مارشل حسن محمود خان ہیں وہ نومبر میں جو ہے وہ دورہ کرنے جا رہے ہیں کیٹک کا، جو کہ چائنا نیشنل ایرو ٹیکنالوجی امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کارپوریشن ہے. اور اس کا کیٹک ہی JF-17 کیٹک ہی اور یا چنگڈو ہم کہہ دیں کیونکہ چنگڈو میں ہے. تو یہی جو ہے نا وہ نہ صرف J-10C طیارے بنا رہی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ JF-17 تھنڈرز جو ہیں وہ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا کے ساتھ مل کے بنا رہی ہے. تو اب یہ جو ہے اس حوالے سے، اور پھر بنگلہ دیش کا ٹریک ریکارڈ بھی ہے. FT7 یا F7 جو طیارے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے جو جیسے ہمارے کراکرومیٹ ہیں ان کے K-8W ہیں، تو یہ طیارے بھی کیٹک تیار کرتی ہے. تو ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے ان طیاروں کو استعمال کرنے کا. ایک پرانا ریلیشن بھی چین کے ساتھ موجود ہے، اور چین نے ان کو ظاہر ہے کریڈٹ لائنز بھی دیں، باقی تعاون بھی کر رہا ہے. تو امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ جو بنگلہ دیش کے ساتھ یہ ڈیول موڈ پہ ہے، یعنی چین کے کیٹک کے ساتھ بھی ان کے JF-17 کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں، اور مین جو بات چیت ہو رہی ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہے، کیونکہ یہ طیارہ جوائنٹ فائٹر ہے. جوائنٹ فائٹر ہم اس کو کہتے ہیں JF-17. تو جوائنٹ فائٹر طیارہ ہے، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے دونوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک، اور انڈیا اس پہ 2 نمبری کر رہا ہے. انڈین میڈیا خاص طور پہ جو مختلف چیزیں چلا رہی ہے، پاکستان سے نہیں لے رہا، چین سے لے رہا ہے. بھائی پروڈکٹ دونوں ملکوں کی ہے، بات چیت دونوں سے ہوگی، خریدا جائے گا پاکستان سے. جو میانمار کو دیے وہ چائنیز ڈیفینیٹلی. اور پاکستان جو ہے بہت سے لوگوں کے بنگلہ دیش سے خاص طور پہ ہمیں بھی بہت سارے میسیجز آئے کہ جی پاکستان جو ہے وہ تربیت ہمیں درکار ہے J-10C اور JF-17 کی. تو وہ بالکل مطمئن رہیں، ہمارے جو بنگلہ دیش کے بھائی ہیں وہ بالکل مطمئن رہیں، کیونکہ پاکستان جو ہے J-10C کے اوپر بھی اور JF-17 تھنڈرز کے اوپر بھی ان کے جو پائلٹس ہیں، ان کا عملہ ہے، وہ پاکستان میں اب جو ہے وہ ٹریننگ لے رہا ہے، اور آئندہ بھی جو ہے یہ ٹریننگ ایسپیکٹ جو ہے وہ جاری رہیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور کامنٹ باکس میں اپنے کامنٹ ضرور شیئر کریں. آپ کی سبسکرپشن کی اس چینل کو بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ یہ انڈیپینڈنٹ چینل جو ہے وہ چلتا رہے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.